बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब के बुशरा बीबी से मुतल्लिक जो खदशात हैं, उन खदशात को काफ़ी हद तक पजीराई मिल रही है और वो बातें जो उन्होंने की, वो क्या बातें हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। दूसरी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार का जो इलेक्शन हुआ, जिसमें आसमा जहांगीर ग्रुप के रऊफ फताह साहब को कामयाबी मिली, ये इलेक्शन क्या इम्पैक्ट डाल सकता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर और जुडिशरी के ऊपर, क्योंकि इसका एक सियासी इम्पैक्ट तो है, लेकिन जो इम्पैक्ट इसका जुडिशरी के ऊपर पड़ना है वो भी बड़ा ज़बरदस्त होगा, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तीसरा मामला ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद बढ़ाने का फैसला किया गया, ये किस तनाजुर में किया गया और ये बिल जुम्मे को पेश किया जा रहा है कौमी असेंबली में, इसके ऊपर भी बात करूंगा। पहला मामला ये है कि बुशरा बीबी साहिबा, जिनकी अभी हाल ही में रिहाई हुई और उनको डयाला जेल से रिहा किया गया और कोर्ट के ऑर्डर्स थे तो उसके बाद उनको जमानत मिली। बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में गिरफ्तार किया गया। 9 माह से ज्यादा अरसा वो जेल में रही और इस अरसे के दौरान बहुत से तहरीक इंसाफ के लोगों ने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर सवालात उठाए, पाकिस्तान की जुडिशरी को अटैक किया, पाकिस्तान की अदालत उज़्मा को अटैक किया और जब जमानत मिली तो उसके बाद इन्हीं अदालतों के ऊपर उनका एतबार हो गया, इन्हीं अदालतों के ऊपर उन्होंने एतबार करना शुरू कर दिया। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की है बुशरा बीबी साहिबा से मुतल्लिक, आपको याद होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने अपने एक खदशे का इजहार किया था और उन्होंने कहा था कि अक्टूबर के महीने में कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्ट डाउन का खदशा है, आइन जो है उसको खत्म करने का खदशा उन्होंने जाहिर किया था और उन्होंने कहा था कि एक ऐसा प्लान बनाया जा रहा है कि जो मुंतखब जमहूरी हुकूमत है उसको अक्टूबर में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की रिटायरमेंट के बाद घर भेज दिया जाएगा। और वो प्लान किसने बनाया था? अच्छा, अब एक चीज जो मैं अब आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं और वो डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि ये मेरी खबर नहीं है, ये पाकिस्तान के उन सहाफ़ती ज़राए की खबर है या उन सीनियर सहाफ़ियों की खबर है जिन्होंने अपने मोबाइल में ये चीज देखी। अब ये चीज मैंने नहीं देखी, ना मैं इसका विटनेस हूं, ना मुझे पता है, लेकिन पाकिस्तान के कुछ जय्यद सहाफ़ी ये बताते हैं, जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, जो प्रोमिनेंट पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, वो ये बताते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ राब्तों में थे और उन्होंने कहा कि जब उनका एक मैसेज आया और वो मैसेज जो उनकी वाइफ ने उनको किया था वो जुलाई में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक, उन्होंने कहा कि उस मोबाइल में ये भी देखा गया कि तहरीक इंसाफ के साथ मुसलसल राब्तों में थे जस्टिस मंसूर अली शाह और ये सारा कुछ जो हुआ ये आइन से हटकर हुआ। अब ये बात किस हद तक मुसद्दक़ है या इसमें किस हद तक हकीकत है, ये एक सुनी सुनाई बात है, लेकिन मैं इसको ये नहीं कह रहा कि सहाफ़ी झूठ बोल रहे हैं। डेफिनेटली सहाफ़ियों के अपने ज़राए होते हैं, उनके अपने सोर्सेज होते हैं, उनके पास मालूमात होती हैं और वो मालूमात की बुनियाद पर ही बात करते हैं। तो अब जब ये बात हुई तो उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने भी, आपको याद है कि कुछ माह पहले मखसूस नशिस्तों का जो फैसला आया था उसके कुछ माह बाद उन्होंने ये बात की थी और टीवी के ऊपर, नेशनल मीडिया के ऊपर बैठकर कहा कि पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्ट डाउन का खदशा है और हमें बताया जा रहा है कि अक्टूबर में आपकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। तो इन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं बनाया। अब इनको यह भी पता था कि अक्टूबर में हो क्या रहा है, इनको यह भी पता था कि मखसूस नशिस्तों का जो फैसला आया उसके बाद इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने उनको बार बार ये बात बावर करवाई कि आप इंप्लीमेंट करें इस फैसले के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को दिया मखसूस नशिस्तों के केस में। तो सर ये बातें हो रही थी और बहुत शिद्दत के साथ हो रही थी, मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा इसमें शिद्दत दिखाई दे रही थी और एक तरफ खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि अक्टूबर के अंदर हुकूमत खत्म हो सकती है। इसी तरह आप ख्वाजा आसिफ अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी की रिहाई का मामला इतना सादा नहीं है, इतना आसान नहीं है। अच्छा, अब इसकी जो हकीकत है वो क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूं। मैंने कुछ लोगों से पूछा, अपने जराए से पूछा,
تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ دیکھیں پاکستان میں اگر کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر ڈیل کر کے آتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں. اب بشرا بی بی کی جو رہائی ہے وہ ایک ڈیل کا نتیجہ ہے، اور یہ دو طرح سے ڈیل لگ رہی ہے، یا تو وہ تحریک انصاف کی قیادت سنبھالیں یا مائنس عمران کے ساتھ کام ہو. اب اگر مائنس عمران کے ساتھ کام ہوتا ہے تو بشرا بی بی کے ہاتھ میں پارٹی کی کمان آ جائے گی، ڈیفینیٹلی وہی کریں گی نا پارٹی کو ایڈ. تو بشرا بی بی تو یہاں سے پارٹی سنبھال لیں گی. پھر اس کے بعد اب مائنس عمران کے بعد اگر بشرا بی بی پارٹی قیادت سنبھالتی ہیں اور اس کے بعد وہ پارٹی قیادت کو کنٹینیو رکھتی ہیں بطور پارٹی چیئرمین، وہ بہت بڑے بڑے فیصلے کر دیتی ہیں، پارٹی کے اندر تنظیم سازی جو ہے اس سے متعلق فیصلے کرتی ہیں، پارٹی کے اندر جو پورا سٹرکچر ہے اس کو چینج کر دیتی ہیں. تو اٹ مینس کہ بشرا بی بی پھر پارٹی کی قیادت کریں گی. کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مائنس عمران کر کے بشرا بی بی کو چیئرمین بنا کے ایک تاثر یہ دیا جائے گا کہ تحریک انصاف توڑ دی جائے. اب اس کے اوپر میں کوئی بات نہیں کرتا. دیکھیں اگر یہ ایک چیز میری لکھ لیں کہ ایک وقت آنا ہے کہ بشرا بی بی، بہت بڑی بات کر رہا ہوں، ایک وقت آنا ہے بشرا بی بی عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنیں گی. یہ بات میری لکھ لیں آپ. یہ آج نہیں تو سر یہ کل ہونا ہے. بشرا بی بی اگر آئی ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی کوئی ڈیل سے آئی ہیں، لیکن اس سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، حکومت کو فائدہ ہے کہ حکومت کو اب کھل کے کھیلنے کا موقع ملے گا. بشرا بی بی اگر پارٹی کی چیئرمین شپ سنبھالتی ہیں تو وہ یہ اہلیت نہیں رکھتی کہ وہ پارٹی کو چلا سکے. میں اگر ٹو بی آنسٹ بات کروں تو مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ ان میں وہ اہلیت نہیں ہے. تو بشرا بی بی ایک ٹائم آئے گا سر عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے گی، اور عمران خان کی رہائی کا معاملہ تو بھی کھٹائی میں ہے کیونکہ 27ویں آئینی ترمیم میں ملٹری کورٹس بننی ہے. ملٹری کورٹس بننے کے بعد ان کا کیس فوجی عدالتوں میں جانا ہے، 9 مئی سے متعلق ان کے کیس کا فیصلہ ہونا ہے. تو عمران خان کی رہائی کا معاملہ تو پڑ گیا کھٹائی میں. اب دوسرا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. کم ٹو دا پوائنٹ کہ جو سپریم کورٹ بار کا الیکشن ہوا، اس میں رؤف فتح صاحب آسما جہانگیر گروپ کے اور حامد خان گروپ کے منیر کاکڑ مد مقابل تھے. بہت اچھے زبردست مارجن سے انہوں نے کامیابی حاصل کی رؤف فتح صاحب نے، اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے چودھری نصیر احمد بھٹا صاحب جو مسلم لیگ نون لائرز فورم کے پریزیڈنٹ ہیں اور پاکستان کے بڑے پرومیننٹ لا ایکسپرٹ ہیں. ان کو اس چیز کا کریڈٹ جاتا ہے. اسی طرح محترم احسن بھون صاحب ہیں، حفیظ الرحمان صاحب ہیں، پیر کلیم خورشید ہیں، پیر مسعود چشتی ہیں، بہت سے بکلا ہیں. تو جتنی محنت اس گروپ نے کی، جتنی ایفرٹس اس گروپ نے کی، اور اس الیکشن کو ایک الیکشن سمجھ کے لڑا، تو سر کامیابی ان کے مقدر میں لکھی تھی، کامیابی سے وہ ہمکنار ہوئے. اب حامد خان گروپ ہارا کیوں ہے؟ دیکھیں حامد خان گروپ جو ہے، ایک تو پہلی بات کہ اس کی پولیٹیکل پارٹی ایفیلیشن ہے تحریک انصاف کے ساتھ. دوسرا حامد خان صاحب جب تحریک انصاف میں نہیں تھے تو ان کی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ شناخت تھی، ایک آزاد شناخت تھی، اور ان کا نام چونکہ وکالت میں بہت وسیع ہے اور بہت بڑا نام ہے حامد خان گروپ کا. حامد خان کا اپنا بہت بڑا نام ہے، لیکن حامد خان صاحب جو ہے جیسے وہ تحریک انصاف کے سینیٹر بنے، پھر ان کے کچھ سٹیٹمنٹس اٹھا کر دیکھ لیں جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم 26ویں آئینی ترمیم کو نہیں مانتے، ہم اس کے خلاف عدالت جائیں گے، ہم وکلا سڑکوں پر نکلیں گے، ہم پروٹیسٹ کریں گے، ہم اس کو کالعدم قرار دلوانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، ہر ممکن اقدام اٹھائیں گے. تو جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ الیکشنز کے اوپر ضرور پڑے گا. اس کا ایک امپیکٹ آیا الیکشنز کے اوپر، اور وہ یہ آیا کہ حامد خان گروپ کو شکست ہوئی. اب پاکستان کے بہت سے پرومیننٹ لا ایکسپرٹس جو ہیں وہ سپریم کورٹ بار کا الیکشن لڑے ہوئے ہیں. آسما جہانگیر صاحبہ سپریم کورٹ بار کے صدر رہیں، حامد خان صاحب سپریم کورٹ بار کے صدر رہے، اعتزاز حسن صاحب، اس کے بعد بہت سے پرومیننٹ جو نام ہیں، کامران مرتضیٰ صاحب، امان اللہ کنڈرانی، احسن بون صاحب، کیا نام تھا ان کا، عابد زبیری صاحب، شہزاد شوکت صاحب ہی تھے نا یہ رؤف فتح صاحب سے پہلے، اب رؤف فتح صاحب. تو بہت بڑے بڑے نام جو ہیں وہ پاکستان کے وہ رہے ہیں، سپریم کورٹ بار کے صدر رہے ہیں، منیر ملک صاحب بھی رہے ہیں. تو اب چونکہ حالات تھوڑے ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں، اب آسما جہانگیر گروپ عابد زبیری صاحب کے بعد یہ دوسری بار ایسا ہوا ہے کہ اس کو کامیابی ملی ہے. عابد زبیری کے بعد مجھے یاد ہے کہ شہزاد شوکت صاحب جیتے، اب رؤف فتح صاحب دوبارہ
اسی گروپ سے آسما جہانگیر گروپ سے ان کو کامیابی ملی. تو سر یہ اس کا ایک امپیکٹ سیاسی ضرور ہوگا, اور وہ یہ ہوگا کہ پاکستان کی پالیٹکس کے اوپر تو ہوگا لیکن جوڈیشری کے اوپر بہت زبردست ہوگا. اب جوڈیشری کے اوپر جو اس کا امپیکٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جب سپریم کورٹ بار کے صدر ججز کے سامنے جایا کریں گے تو وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ بات کیا کریں گے اور وہ بتایا کریں گے کہ جی دیکھیں جی ہمارا تو گروپ کامیاب ہوا, اور وہ پھر بتائیں گے کہ جوڈیشری کے اندر جو ججز ہیں ان کے حوالے سے بھی وہ بات کریں گے. پھر وہ ایک جارحانہ موقف اپنا سکتے ہیں کیونکہ حکومت کے ہاتھ میں اب یہ اختیار آ گیا. حکومت کی میں سمجھتا ہوں کہ پوزیشن مزید مستحکم ہو گئی ہے. اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں, احسن بون صاحب اور اس طرح کے اور بہت سے وکلا, تو سپریم کورٹ بار کی جو سیٹ ہے وہ بھی ان کو مل گئی ہے. ایک ووٹ میں اضافہ ہو گیا جوڈیشل کمیشن میں. اب جب جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن سامنے آئے گی, جب آئینی بینچ کے سربراہ کا اعلان ہو جائے گا, تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ کدھر جاتے ہیں اور کیا رخ اختیار کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک فائدہ حکومت کو یہ ہوگا کہ حکومت کو ایک سیٹ جو ہے وہ مل گئی ہے, جس سیٹ کے اوپر الیکشن ہوا ہے اور اس میں حکومت کو کامیابی ملی. تیسرا معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے سے متعلق فیصلہ کیا گیا ہے, اور جمعے کے روز پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی بیرسٹر دانیال قومی اسمبلی کے اندر یہ بل پیش کریں گے ججز کی تعداد بڑھانے سے متعلق. اب جو ججز کی تعداد ہے اس سے متعلق جو بل پیش کیا جائے گا, یہ کام تو سادہ قانون سازی سے بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس میں ایک چیز ہوگی کہ وہ وکیل جس نے 30 سال سے زیادہ وکالت کی ہے, جس کا پریکٹس کا 30 سال سے زیادہ کا تجربہ ہے, اس کو ڈائریکٹ اٹھا کر سپریم کورٹ کا جج لگایا جا سکتا ہے. ابھی سپریم کورٹ میں چونکہ ججز کی تعداد 19 ہے, ابھی 18 ہیں, کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بطور چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائر ہو گئے. اب ایک جج جو ہے انہوں نے ان کی سیٹ پر جج بننا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو سیٹ خالی ہوئی ہے اس پر ایک جج صاحب جو ہے ان کی تعیناتی ہونی ہے. تو اس طرح یہ تعداد ہو جائے گی 19 تعداد ہو جائے گی. اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں مزید 5 ججز کا اضافہ ہوگا. 23 یا 24 جو ہے نا وہ ٹوٹل ججز ہوں گے آپ کے. اب 2 ایڈ ہاک ججز کو بھی میں نے اس میں انکلوڈ کیا, جسٹس سردار طارق کو اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل کو, کیونکہ وہ ایڈ ہاک ججز بھی سپریم کورٹ کا حصہ ہے نا. تو اگر 5 مزید جو ہے وہ ججز کا اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ تعداد جو ہے یہ جا سکتی ہے 24 پہ 23 پہ 24-23 کے قریب یا 4 یا 5 ججز کا اضافہ ہوگا. اب حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جتنا بڑا برڈن ہے سپریم کورٹ کے اوپر, کیسز کی بھرمار لگی ہوئی ہے, بوجھ ہے, ان حالات میں 17 ججز جو ہے وہ نہیں یہ کام کر سکتے کہ 17 ججز جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے کیسز جو ہے اس کی بھرمار دیکھیں اور وہ کیسز سنیں, اور لاکھوں کی تعداد میں کروڑوں کی تعداد میں جو پینڈنگ کیسز سپریم کورٹ میں اتنے سالوں سے پڑے ہوئے ہیں. لیکن وہ کیوں پڑے ہیں اس کی ایک وجہ ہے نا کہ ثاقب نثار, آصف سعید کھوسا, گلزار عمر عطا بندیال آئے اور انہوں نے آ کے رنگ بازیاں کی. سر کیسز کی تو سماعت ہی کوئی نہیں ہوئی. تو اب سپریم کورٹ میں حکومت یہ محسوس کر رہی ہے کہ ججز کی تعداد میں اضافہ کیا جائے, اور اس کا بل جمعے کے روز پیش کیا جائے گا, اور آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد سپریم کورٹ میں 4 سے 5 ججز بطور جج سپریم کورٹ حلف اٹھائیں گے. اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد